अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। जिस कौम के बॉर्डर्स के ऊपर जंग के साए मंडला रहे हों, उसको किस अंदाज से रिएक्ट करना चाहिए, उसकी तवज्जो, उसकी डिबेट, उसके मीडिया का फोकस क्या होना चाहिए। मैं इस मामले को, जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, इस पर अभी थोड़ी देर में वापस आऊँगा, ये बताते हुए कि इस प्रोग्राम के अंदर इस अहम तरीन मामले के अलावा हम जो अमूमी मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। हिंदुस्तान के साथ हमारा फाइनल पड़ गया है इतवार को, और हिंदुस्तान के मीडिया की और उनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और उनके जर्नलिस्ट की जो अदाकारी है उसके ऊपर हम एडिटोरियल कमेंट करेंगे, और वो क्या क्या बातें पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं। फाइनल से पहले कल JIT के सामने शहबाज शरीफ साहब की पेशी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान ने दोबारा अपने इल्ज़ामात दोहराए हैं कि JIT को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और एक और मामला जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीफ फैमिली के चंद दोस्तों ने उनको बहुत भारी रकम ऑफ़र की थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो रकम मैंने ज़रा इनकार कर दिया। ये कहा गया था कि इस रकम के इल्ज़ाम के ऊपर शरीफ फैमिली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बिलखुसूस उनके ऊपर दावा करेगी। उस दावे का मामला भी इस प्रोग्राम के अंदर उठाएंगे। कम बैक इनटू द प्रोग्राम। मैं मेहमानों का तारुफ पहले करा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं मौजू का तारुफ आपको तफसील के साथ कराऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए सरहदी अमूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। आप सियासी और अस्करी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उस हवाले से आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट यू हैव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर शीरीन मज़ारी, रुकन कौमी असम्बली, कायम कमेटी बराए खारजा अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन आप भी अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंटिंग PTI। बहुत शुक्रिया आपका भी। रियाज खोकर साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं बहुत से ममालिक में बशमूर हिंदुस्तान और अमेरिका और चीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों की इजाज़त से ज़रा दो हेडलाइंस चलवाना चाहूँगा नाज़रीन। ये हेडलाइंस दुरुस्त खबर पर मबनी नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन आप टेलीविज़न खोलें और आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही हो तो आपका क्या हाल होगा। ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ सुनिएगा। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। अमरीकी अफवाज ने पाकिस्तानी सरजमीन पर बाकायदा हमला कर दिया। हमला शुमारी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में किया गया। अमरीकी अफवाज की जानिब से जमीनी अफवाज, ड्रोन और जंगी तैयारों का इस्तेमाल जारी है। या किस दिन आप टेलीविज़न खोलें और आपको ये खबर मिले। की सबसे बड़ी खबर आपको दें, भारतीय अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर बाकायदा हमला कर दिया है। भारतीय अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिकोटी सेक्टर पर हमला किया है। पाक अफवाज भारतीय अफवाज के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। या एक खबर हो जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान की तरफ से हमले और दहशतगर्दों के जत्थों की पाकिस्तान की सरहदी इलाकों पर आमद। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अफगान फौज की तरफ से पाकिस्तानी हुदूद में गोलाबारी, जबकि अफगानिस्तान से दहशतगर्द जत्थों के पाकिस्तान के अंदर हमले। अफगान अफवाज की तरफ से हमले में भारी असलहा और तोपें इस्तेमाल की जा रही हैं। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए पहले तो जनरल साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्तसरन फरमाइएगा कि जो हालात हैं इर्द गिर्द पाकिस्तान के वो बतदरीज बुरे होते जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा उसरा कंट्रोल नहीं है। अमरीकी अफवाज ने अब नंबर्स इंक्रीज़ करने हैं दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर। 4000 अभी कह रहे हैं, उसके बाद हो सकता है ज़्यादा चले जाएँ। हिंदुस्तान का रवैया आपकी तरफ से सामने है। काबुल बराह रास्त हमें कह रहा है जी कि ये जो हमारे अंदर धमाके हुए हैं ये हकानी नेटवर्क का सिग्नेचर है इसके ऊपर, और हकानी नेटवर्क आपके यहाँ से ऑपरेट करता है और अमेरिका उनको इंडोर्स कर रहा है। ये कितना बड़ा थ्रेट है? पहले तो मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा, देन विल सी अवर रिस्पॉन्सेस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत भाई, ये जो आपने हेडलाइन फ्लैश करने की कोशिश की और जो कुछ आपने कहा, यस, ये सीरियस है इस तरीके से जैसे कि अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उसके बारे में बात करने की रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान कोई भी अपॉर्चुनिटी जो उसके रास्ते में आ जाए उसको वो लूज़ नहीं करेगा, उसको ज़रूर वो इस्तेमाल करेगा अपने एडवांटेज में, जितना भी हमें प्रेशर में डाल सकता है, क्योंकि वो बहुत सख्त प्रेशर पे है मकबूजा कश्मीर के अंदर। इस वक्त जो इंतफादा वहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिस किस्म की रेजिस्टेंस उसको आ रही है, वो बहुत जल्दी में है, बहुत प्रेशर डालना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, और एक ही फ्रंट पे उसकी तरफ से प्रेशर प्रॉबेबली इतना हॉर्श या इतना सख्त नहीं होगा, इतना में पिंच नहीं करेगा अगर वो अकेला एक तरफ से हो। लेकिन दो तरफा अगर हो
تو وہ پاسبلٹی ایسی ہے کہ جو میں پنچ کرے گا بہت بری طریقے تو سے. آپ اس کو ٹیبل کے اوپر سے ہٹا نہیں رہے, پاسبلٹیز کے ٹیبل پر سے ہٹا نہیں رہے. لیکن دوسری طرف سے پریشر بلڈ کرنے والے امریکہ ہو یا چاہے وہ افغانیز ہوں, ان کو ایک اس قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے سوچ و بچار کرنے کی بہت سخت ضرورت پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن کسی صورت میں پاسبل نہیں ہے جب تک ہمارا تعاون مکمل طور پر حاصل نہ ہونے. ہماری تعاون کی ان کو بہت سخت ضرورت ضرورت ہے, ضرورت رہے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہمارے ملک میں بھی امن بغیر ان کے تعاون کے پاسبل ہو سکے گا, وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو وہاں پر آپ کو زیادہ کنڈیشنز نظر آتی ہیں جن کی جو ہوں گی, تو تب یہ امکانات کا کھیل بن سکتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اس قسم کے وینچر میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے, چاہے وہ کابل ہے یا امریکہ ہے, اس کو اس بات کی سوچنی پڑے گی ان کو. شیری صاحبہ, کیوں سوچیں گے وہ اس کے بارے میں؟ ٹرمپ نے ایسا ابھی تک کیا کام کیا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اس کو واقعتاً کرنا چاہیے تھا؟ یہ میں کہنا چاہتی ہوں طلعت کہ یا تو کوئی ایک رسپانسبل امریکن ایڈمنسٹریشن ہوتی تو وہ سوچ سمجھ کے کام کرتی. اب تک جو ٹرمپ نے اس خطے کے حوالے سے کیا ہے اس میں کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں. دیکھیں, پہلے انہوں نے 10 بلین کا ڈیل آرمی ویپنز کی سائن کی سعودی عرب کے ساتھ, 110 پھر 110 بلین سوری, اور پھر وہ واپس اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ سارا پرپس ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کرنا ہے اور سب ملکوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس وقت اگر آج میں نے کوئنسیڈنٹلی کسی اور کے حوالے سے میں ان کی سپیچ پھر سے پڑھ رہی تھی, انہوں نے سارے باقی مسلم ممالک کے نام لیے جو دہشت گردی کے خلاف کہ انہوں نے بھی اچھا کام کیا اور پروگریس کریں, ماں سوا پاکستان کے. پاکستان کا نام نہ اس میں تھا کہ انہوں نے سفر کیا, نہ اس میں تھا کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے جنگ لڑ رہے ہیں. اور کیا امریکی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اندر محدود جگہوں پر سٹرائک کر سکتی؟ is there a possibility? Why not? اب ہنگو میں دیکھیں, ہنگو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. ہنگو میں انہوں نے ایک ڈرون اٹیک کیا ہے, آپ کے پرائم منسٹرز نے چوں کنڈمنیشن تک نہیں دی. ہاں, کوئی سٹیٹمنٹ فارن آفس سے خاص نہیں آئی. 2 دن بعد ایک تھوڑی سی آئی کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. What I'm saying is, اچھا پھر دیکھیں نا ٹرمپ کی irresponsibility. پھر انہوں نے قطر کے اور یہ جو سعودی عرب کا کلیش ہوا ہے, پہلے قطر کو کنڈیم کیا, اب قطر کے ساتھ بھی آرمز ڈیل سائن ہو گئی ہے. مطلب ہے پھر ابھی انہوں نے اناؤنس کیا 4000, آپ کی ٹویٹ میں نے دیکھی تھی, 4000 فوجی جو امریکن بھیج رہے ہیں افغانستان میں. کلیئرلی 4000 فوجی افغانستان میں کوئی اثر نہیں کریں گے. تو کس کے لیے ہے وہ؟ یہ بارڈر پہ رکھیں گے, پاکستان کے خلاف یوز ہو سکتے ہیں. تو جو ٹرمپ کی سگنلز آ رہے ہیں اس وقت وہ irresponsible ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سوچنا پڑے گا. ٹرمپ سوچتا نہیں ہے, ادھر فلیئر اپ کر دیا ہے. اور دیکھیں یہ پرانی جنگ چلی آ رہی ہے 9/11 کے بعد. پہلے انہوں نے نان مونارکیکل جو مسلم سٹیٹ سے جو مضبوط تھے ڈکٹیٹرز, سب تباہ ہو گئے. اب وہ مونارکیز پہ آ رہے ہیں, اور پاکستان ان کی سائٹ میں ہے, واحد مسلم ممالک ہے with a nuclear weapon. It sits uncomfortably with them. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ساری پاسبلٹیز کا سوچنا ہوگا. اور ایک وزٹ ابھی ہونا تھا لیسا کرٹس جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی سخت اینٹی پاکستان, وہ پوسٹپون ہوا ہے. وہ ایڈوائزر ہے ٹرمپ حکومت کی. میں ذرا ریاض کھوکھر صاحب سے بات کر کے پھر آتے ہیں کہ کیا ہماری توجہ ان معاملات کے اوپر ہے. کچھ سٹیٹسٹکس آپ کو دکھائیں گے. ریاض کھوکھر صاحب, ابھی ذکر ہوا ڈرون سٹرائکس کا. ہنگو کا ڈرون سٹرائک بہت اہم ہے اس حوالے سے, نہیں کہ پہلی سٹرائک ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے نیچے پاکستان کے ٹیریٹری کے اندر اتنی اندر آنا. امریکی ٹروپس جو ہیں وہ ٹروپ لیول جو افغانستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. شیری صاحبہ کا بھی خیال ہے کہ شاید وہ پاکستان کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں. افغانستان کے اندر آلریڈی ریکال ڈرٹی بوم استعمال کر چکے ہیں. پاکستان کے بارڈر سے 8 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر دھماکہ وہاں پر ہوا, اور پاکستان کے اندر گھروں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں. میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاسبلٹی ہے جو وار ہے کسی بھی وجہ سے پاکستان کے اوپر امپوز کی جائے؟ جی طلعت, دیکھیے امریکن ایڈمنسٹریشن نے میرا خیال ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ they are going to take a tough position on Pakistan. کیونکہ دیکھیے جنرل متائس نے جو اپنی بریفنگ دی ہے سینٹ اور کمیٹی کو, اس میں اس نے کلیئرلی کہا کہ پاکستان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, اور اس میں یقیناً
یہ ایلیمنٹ اس کا ہے کہ وہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو یہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ they will invade پاکستان or anything of that nature, مگر یہ ہے کہ وہ ڈرون ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کافی سٹیپ اپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے اس میں ٹرمپ نے جو مدر آف آل بامز استعمال کیا ہے, یعنی وہ احمقانہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ تھا کہ اس سے کیا 50-60 آدمی اگر مر گئے تو کیا, بٹ اٹ واز اے اسٹوپڈ تھنگ ٹو ڈو. اچھا ریاض صاحب قطع کلامی, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسی ایشو کو لے کے, تو امریکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وی نو بہت بے وقوفانہ حرکتیں کرتی ہے, لیکن جو اب یہ اسٹرائکس کا معاملہ ہے, جو نئی خبر آ رہی ہے امریکہ کے اندر سے, ان لائک بیرک اوباما, انہوں نے یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ سی آئی اے اور پینٹاگون کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے, ٹرمپ کا جو آفس ہے وہ ڈیل نہیں کرتا. تو بے وقوف تو وہ ہیں, لیکن کیا واقعتاً بے وقوفی کیا یا پاکستان کو پیغام بھیجا؟ بالکل پیغام تو ہمیں بڑا کلیئر دے رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک چینل وغیرہ کے تھرو بھی ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیے آپ 3-4 چیزیں جو ہیں آپ کو کرنی ہیں. ایک تو یہ حقانی گروپ کا معاملہ جو ہے کہ جی وہ آپ کے وہ تو یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بھی وہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور افغانستان بھی یہی کہہ رہا ہے اور ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ آپ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے جو بھی لوگ ہیں, حافظ سعید وغیرہ, ان کے بارے میں بھی, کیونکہ یہاں پر ہندوستان کا پریشر ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ ان پر پریشر ڈالیں, آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ بھی جو ہندوستان جو اپنی طرف سے کر رہا ہے ایل او سی کے اوپر, اور اپنی جو ایکٹیویٹیز انہوں نے پاکستان میں کی ہوئی ہیں, امریکہ ان کو ڈسکریج نہیں کرے گا. ہمیں ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو اسیس کرنا پڑے گا. اسیس کرنا پڑے گا. ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ پلیز, ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. اسیس ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ظاہر میڈیا کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں, میڈیا کی ڈیبیٹ کس قسم کی, لیکن میڈیا کی ڈیبیٹ جو ہے وہ قومی ڈیبیٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں, جے ٹی سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جے ٹی پر اس کا اختتام ہوتا ہے, پاناما سے آغاز ہوتا ہے, پاناما پر اختتام ہوتا ہے. یہ مانتے ہوئے کہ بہت اہم ایشوز ہیں, لیکن یہ ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر نہ کوئی ڈیبیٹ ہے, نہ کوئی توجہ ہے. آپ نے بیان کا ذکر کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بیان اہم نہیں ہے, بٹ بیان کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے پالیسی ڈیبیٹ کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پاکستان جو مرضی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں جی, میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے نیشنل سیکورٹی کے معاملات کو بالکل ایک طرف ہم نے رکھتے ہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈیبیٹ کدھر ہے مجھے بتائیں. ڈیبیٹ گورنمنٹ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو طلعت بھائی یہاں پر میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے تعلقات کو اگر آپ سیپریٹ کر لیں انڈیا سے, اس کو آپ سیپریٹ کر نہیں سکتے کسی صورت میں. افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں, امریکہ بھی امریکہ چونکہ ریجن میں ان کو سپانسر کرنا چاہتا ہے یہاں پر انڈیا کو, اور وہ بھی ان کے جو ہے نا کنسرنز پہ زیادہ کنسرنڈ ہے انڈینز کے, اور وہ تکون انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہم جو بھی کہیں, جو بھی اگر وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ حقانی یا کچھ ہمارا کوئی اگر تعلق ہے کسی حقانی سے, کوئی آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دیٹ ون, لیکن ہم کچھ بھی کریں, لیکن جب تک انڈیا سے پریشر کشمیر والا ریلیز نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی کسی ٹرم سے ہمارے وہ اور پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے. تو ہمیں امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الائنمنٹ اس کی ہو سکتی ہے, اس کے تابع تو نہیں ہوگی. انڈیا کے ساتھ امریکہ تابع تو نہیں ہوگی, ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے, تابع میں کبھی نہیں کہوں گا, لیکن بنیادی طور پر پریشر انڈیا کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے, یعنی ایک امریکہ کے اوپر بھی اور افغانیز کے اوپر بھی, کہ جب تک وہاں سے پریشر ریلیز نہیں ہوتا ہے یہ اپنا دباؤ یہاں پر ہم پر برقرار رکھیں, میرے سمجھ کے مجھے یہ لگ رہا ہے. لیکن آپ مجھے واپس ڈیبیٹ پہ آئے نا جی, مجھے آپ بتائیں کہ ڈیبیٹ کہاں پہ ہو رہی ہے اور کیوں نہیں ہو رہی اور کب ہوگی. ڈیبیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ڈیبیٹ میرے خیال میں کرنا چاہیے, اور ڈیبیٹ شاید ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا, ہمارا صبح شروع ہو جاتا ہے پاناما کے ساتھ, فلان کے ساتھ, اس کے ساتھ, جے آئی ٹی اور یہ وہ, اور کوئی چیز ہے نہیں. گورنمنٹل لیول پہ بھی پوری کی پوری پریشر یہی ڈالا جا رہا ہے, جس طرح گورنمنٹ کو جس طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے, جیسے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, ہماری بھی افیکٹنس پرابیبلی اتنی اس کے اوپر وہ اثر پڑ رہا ہے. جو کچھ آپ کے میڈیا کے اوپر کھیلا جا رہا ہے, جو کارروائی کی جا رہی ہے, اس کو سیریس لینے میں اور ادروائز میں. آپ کی ڈیبیٹ کدھر ہے, اپوزیشن کی ڈیبیٹ کدھر ہے؟ ہم نے
اس دفعہ 3 دن پہلے ایک تو ہم ریکویزیشن اب کلیکٹ کر رہے ہیں سگنیچرز کہ فورن پالیسی پہ ایک سیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر آئیں، 2 وزٹس کرائے ہیں سعودی عرب کے، قطر اور وہ جی سی سی کا کانفلکٹ ہے، ہمیں آ کے نہیں ہم نے کہا ہمیں بریف کریں تو ہم ڈیبیٹ کریں نا، ہمارے اپنے فورمز میں کدھر ہم کر سکتے ہیں، یا پارٹی کے اندر ہوتے ہیں ڈیبیٹس یا پھر ٹی وی پہ اگر آپ، اور کتنے ایشوز فورن پالیسی کے چینلز کون سے ٹاک شوز پہ آپ بات کریں گے تو ہم بات کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم تو بات کر رہے ہیں، کہاں پہ بات، میری بات سنیں، ہم آپ کے ٹویٹس کے علاوہ، میں صحیح بتا، آپ کے ٹویٹس کے علاوہ یا آپ کے بیان کے علاوہ یا عمران خان صاحب کا ڈرون کے اوپر ایک بیان، وہ بھی صومالیہ نشان کے ساتھ، ویئر از دا ڈیبیٹ؟ دیر انفارچونیٹلی ڈیبیٹ نہیں ہے، ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو تھنک ٹینک فورمز ہیں ادھر کچھ ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، بٹ یہ ڈیبیٹس میننگ لیس ہے جب تک حکومت کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ اب مجھے بتائیں، آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے، ایک سوال آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے، میری بات سنیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کل، نہیں 15 تاریخ کو، تو وہ کیا کہتے ادھر ریڈنگ فرام آل اکاؤنٹس اور اپنے سورسز سے جو پتا چلا ہے کہ کوئی گورنمنٹ سیٹسفیکٹری رپلائی دے ہی نہیں سکی، نہ ایکسپلین کر سکی، نہ ملٹری الائنس کا، نہ کے ایس اے کا۔ اب مجھے بتائیں میڈیا کا حال دیکھیں، کیا پہلے بڑا شور مچا آئی سی جے کے ایشو پہ، اس دفعہ میڈیا نے کوئی رپورٹنگ کی ہے سوائے اس کے کہ ہندوستان کو ستمبر تک ڈیٹ مل گئی ہے فور پلیڈنگز، تو ہمارا انٹرنل قطع کلامی ہوتی ہے، اپنی کوئی پتہ چلا ہے کہ ہم نے ایڈ ہوک جج کے اوپر کیا ہوا ہے؟ بالکل، دیکھیں بعض ایسے ایشوز ہیں جن کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں 2 دن کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، اس کے اوپر آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے 2 دن بات نہیں کی، 4 دن بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتی ہے۔ ہم جس امر کی بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے بریکنگ نیوز کا سہارا لیا جو کہ ظاہر درست نہیں ہے، اصل خبر نہیں ہے، لیکن جگانے کے لیے یہ کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے، بالکل، یعنی جو ہمارے کیلنڈر کا انتظار نہیں کرے گا اور کس دن ڈھم سے انہوں نے یہ کام کر دینا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں؟ آئی ایگری، ہونی چاہیے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم انٹرسٹ ہے ان موسٹ سرکلز، چاہے میڈیا ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہو، کوئی کچھ آوازیں ہماری جیسی اٹھتی ہیں کیونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور میرے نظر میں یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، لیکن نہ آپ کی سول نہ ملٹری بیوروکریسی میں کوئی ڈیبیٹس اس پہ ہو رہے ہیں، نہ کوئی، اور حکومت تو اسٹیٹ، چلیں ڈیبیٹ نہیں تو اپنی پالیسی تو بتا سکتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ آپ تو خوش، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا کام تھا حکومت کو رلانا، آپ نے رلا دیا ہے، تو وہ تو آپ تو اس پہ نہیں، وہ دیکھو پولیٹیکل، اب ٹرمپ کے اوپر بھی پولیٹیکل ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس پہ طنز کسے جا رہے ہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی ختم ہو گئی ہے۔ کمنٹ فرام یو بیفور گو ٹو ریاض صاحب، گو اہیڈ۔ دیکھیں جی، میں تو کمنٹ یہ کرنا چاہوں، دیکھیں جی، میں جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ از ویری مچ کنسرن، گورنمنٹ از آنسریبل، گورنمنٹ نے ہی تمام کی تمام کارروائی کرنی ہے۔ جہاں تک سول ملٹری بیوروکریسی کا تعلق ہے، بیوروکریسی کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کارروائی کرنی چاہیے، جو پولیٹیکل گورنمنٹ فیصلہ کرے ان کو گائیڈ لائن دے۔ آرم فورسز مکمل طور پر اپنی تیاری میں ہے، ان کی وہ کیپیبلٹی ہے، وہ صبح شام سے اس کے بارے میں کنسرن ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر جو چیز لیک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ کا ایک ماحول پیدا کر لینا اور ڈیبیٹ کر لینا، لوگوں کی ویو پوائنٹس لینا۔ توجہ دلاؤ نوٹس جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، توجہ دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہم اپنے بلیم کا حصہ اپنا لیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اکیلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز پہ کوئی شک نہیں کہ میجارٹی میں آئے، لیکن کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا مجھے ایک بھی جو ملکی معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، کسی ایک اسٹیٹمنٹ بھی کسی کا سوائے بی بی کا آج بیان آیا ہوا ہے کہ ڈرون کے معاملے کو اتنا سیریس، جسٹ اتنی پارلیمنٹ میں میں بھی وہاں پر موجود تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ ڈسکشن کو اس طریقے سے آپ نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا صحیح طور پر اثر بھی ہو جائے گا، اور یہ معاملات سیریس قسم کے ہیں، ہمارا نیشنل پالیسی اس پر آنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اور میں بھول گئی مینشن کرنا، بجٹ ڈیبیٹ میں آلموسٹ ایوری ڈے خورشید شاہ لیڈر آف دا اپوزیشن، ہمارے شاہ محمود، اور ایک جب مجھے موقع ملا پچھلے ہفتے میں نے بھی، سب ہم اسی فارن پالیسی کے ایشوز پہ کر رہے ہیں جو تھریٹس ہیں، اور کیوں نہیں ہمیں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جواب ہو رہا، ریکارڈ آپ چیک کر لیں، بلکہ ہم نے تو کچھ اپنی سپیچز ٹویٹ بھی ڈال دی۔ ریاض گوگر صاحب، یہ طویل ایک پاکستان کی تاریخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر آؤٹ سورسنگ کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ خارجہ امور جو ہے اب آؤٹ سورس کر دیں،
دفاعی امور آپ آؤٹ سورس کر دیں, نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آپ نے آؤٹ سورس اس طریقے سے کر دیا, یہ اپنے آپ کو یقین دہانی کروائی کہ جی یہ فوج اس کو ہینڈل کر لے گی. لیکن جب اس قسم کے حالات بنے ہوں بارڈر کے اوپر اور چہار اطراف سے آپ کو امڑتے ہوئے بادل نظر آ رہے ہوں, تو صرف فوج کا معاملہ تو نہیں رہ جاتا. طلعت آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ پاکستان اس وقت آپ اگر دیکھیں تقریباً ہر بارڈر, ایوری بارڈر آف پاکستان از انفلیمڈ ادر دین چائنا اینڈ پاکستان. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ خود فارن منسٹر ہیں وہ ایک انیشیٹو لیں اور وہ سب سے بات کریں, پولیٹیکل پارٹیز سے بات کریں, تاکہ کوئی ایک ان کو اندازہ ہو کہ بھئی دوسری پارٹیاں کیا سوچ رہی ہیں, اور ان کا ہاؤ ٹو ڈیولپ اے کنسنسس آن ایشوز آف انٹرسٹ ٹو پاکستان, آف کی وائٹل انٹرسٹ ٹو پاکستان. اسی طرح ہر ادارے کے ساتھ. اب دیکھیے فارن آفس کی اپنی لمیٹیشن ہے, وہ ٹھیک ہے اپنا معاملہ اسٹڈی کر کے وہ پٹ اپ کر دیتے ہیں, اوپر پتہ نہیں کوئی پڑھتا یا نہیں پڑھتا. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے وزٹرز واشنگٹن سے یہاں آئے ہیں, یعنی کہ ٹریک 2 ٹائپ کے لوگ, اور میں جن لوگوں سے باہر ملا ہوں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان واشنگٹن دے آر ڈیٹڈ. ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہماری بات سنی نہیں جا رہی. اب اول تو وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی اس وقت سمجھیے کہ نان فنکشنل ہے, مگر کسی بھی جگہ پر ہماری بات نہیں سنی جا رہی. آپ کو تھنک ٹینکس میں بھی وہی ایکسیس تو ہے, مگر وہ ہماری بات, آپ کی بات سن لیں گے مگر اس کے بعد کوئی اس کی پرواہ نہیں کریں گے. سو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ, دیکھیے یہ اپوزیشن کی بات نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا ہے. آپ کئی کرائسس ہم نے پاس میں دیکھے ہیں جہاں کے پرائم منسٹر نے خود انیشیٹو لیے ہیں, اور قوم بھی تو بھائی دیکھیں نا, ٹیک چارج, فوکس اس کے اوپر رکھیں, ڈیبیٹ کروائیں. تو جنرل صاحب بنیادی طور پر کروائیں اور نہیں کلیئر کٹ پالیسی اپنی ڈیوائز کریں کہ بھی آپ کی ہندوستان کے ساتھ کیا پالیسی ہے, افغانستان کے ساتھ کیا پالیسی ہے, اب ایران. اب میرا اتنا دل کر رہا ہے کہ میں پالیسی کے اوپر جاؤں, لیکن وقت کی کمی آڑی آ رہی ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. لیکن برڈن جنرل صاحب, برڈن جو ہے, وزن جو ہے وہ آپ پر ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو کچھ آپ نے کہا میسج بالکل کلیئر ہے. لیکن جہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کنسرن نہیں ہے, انیشیٹوز بے شمار لیے جا رہے ہیں. یہ جو چائنیز کا اور رشینز کا جو ہوا, چائنیز کی آفر جو آئی ہے افغانستان اور ہمارے معاملات کو سلجھانے کے بارے میں, اس میں بھی تو ہمارا ٹھیک ٹھاک کنٹریبیوشن ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ, ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی جو سائڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے, اشرف غنی صاحب کے, کافی حد تک ان کے کنسرنس کو انہوں نے ایڈریس کیا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یک طرفہ میں مزید ابھی الزام دینے سے پہلے سوچوں گا. لیکن حقانی نیٹ ورک کے اوپر جو معاملات ہیں وہ جو موجود ہیں, جو کوشش پوری کر رہے ہیں اس میں کہ وہ شک نہیں ہے. نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ کی جہاں تک ریکوائرمنٹ ہے, آئی تھنک دا میسج از کلیئر. آئی ایم شیور ویری سون یو ول ہیئر سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. یہ بھی سامنے آ جائے گا. وزیر اعظم صاحب کا جب میں کیلنڈر دیکھتا ہوں نا, دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب میں تو صرف انہوں نے رمضان کریم کے آخری عشرے کے چند دن جو ہے نا سعودی عرب کے, سو ہیل بی ان اویلیبل فار 10 days آلموسٹ. جی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا اس سٹیج کے اوپر. بنیادی طور پر اس کے بہاف پہ یہ کہہ دینا کہ ہی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, اور کوئی اس قسم کی بات چیت نہیں ہوگی. آئی تھنک لیٹس لیو اٹ ٹو دیم. ہمیں انہی پر چھوڑ کر تو یہ حالات پیدا کیے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں طلعت بھائی, دیکھیں آپ نے جو بات کی اور جو فلیش کیا اور بریکنگ نیوز وغیرہ کیا, یہ بریکنگ نیوز اگر یہاں پر ہنگو میں ڈرون اٹیک ہوا تو اس سے پہلے چاغی میں بھی ہوا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, چاغی والے کو سال سے اوپر ہو گیا ہے, لیکن ایسے کوئی آسمان نہیں گرنے والا ہے. امریکنز بھی جانتے ہیں, برو بیٹ کرے جو مرضی ہے ان کی, لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی افغانستان میں اسی صورت پہ گارنٹیڈ ہو سکے گا اگر ہمارا تعاون. مفروضہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے, لیکن اس مفروضے پہ بیٹھ کے چیزوں کو چھوڑنا بڑے ریشنل انداز سے سوچ رہے ہیں. نہیں, ٹرمپ کی تھنکنگ irrational ہے, تو ہمیں جب اب اپنے فیکٹرز کرنے ہوں گے اسیس, we have to think of an irrational American government. اور ٹرمپ دیکھیں ٹھیک ہے, ان کو یہ پتہ ہے پاکستان کے تعاون کے بغیر نہیں امن آئے گا افغانستان میں, لیکن ان کی سوچ میں تعاون پاکستان سے اس طرح ہوگا کہ پاکستان پہ اٹیک کر کے. وہ نہیں بلیو کرتے کہ پاکستان کی ڈائیلاگ. دیکھیں ٹرمپ کی سپیچ
جو اس نے کی ہے سعودی عرب میں، سارے لیڈرز کو ہمارے پڑھنے چاہیے. پورے مسلم ممالکوں کی تعریف کیجیے. ادھر دہشت گردی کے خلاف بڑا اچھا ہو رہا ہے. ادھر پاکستان واحد ملک ہے which is missing in that speech. یہ پوائنٹ میں دیکھیں نا اتنی کیپیبلٹی امریکہ کو گرانٹ کر لینا کہ جی وہ برو بیٹ کرے گا اور اٹیک کر دے گا اور دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. اس نے اٹیک کافی جگہوں میں کیے ہیں. وہ اچھا خاصا لیسن سیکھ کیا ہے. ان کے بوٹس آن گراؤنڈ ابھی کہیں پر بھی نہیں ہوں گے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں. اور پھر اگر پاکستان کو افغانستان سمجھتے ہیں، عراق سمجھتے ہیں، لیبیا سمجھتے ہیں، ان کی غلط لیکن جہاں پر بھی کیا اور ان کے اگر یہ ارریشنل ہے، ٹرمپ صاحب ارریشنل ہے، اس میں عقل نہیں ہے. امریکہ پورے کو کہہ دینا کہ وہ ارریشنل ہے، ان میں گزارش یہ ہے کہ جہاں پر بھی کیا سلالہ ہے، اس کے علاوہ اوبیل کا آپریشن ہے. Let this message be clear. OBL کا آپریشن ہو گیا نا، سلالہ ہوا. Let this message be clear to the Americans also کہ اس قسم کا سوچ پاکستان کے بارے میں رکھنا وہ ان کو بہت مہنگی پڑے گی. اوکے، I have to leave it there. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس درخواست کے ساتھ تمام کنسرن اداروں سے اور جو دیکھنے والے ان سے بھی کہ ان معاملات کے اوپر توجہ دیں. ایک ہی موضوع یا دو موضوعات کو پیٹ پیٹ کے ہم بھی اس کے آپ کے مجرم ہیں اس معاملے میں، لیکن جو ڈیبیٹ ہے اس کا دھارا اس طرح بہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہم نے آج کوشش کی ہے کہ توجہ دلاؤ، نوٹس جاری کریں. پاکستان کی ارد گرد کی جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور وہ اچھی تبدیلی کی طرف مائل نہیں ہے. اگلا سیگمنٹ ہمارا اسی معاملے پر ہے جس کے اوپر ہم عموماً بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے بعد اب چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی پیشی ہے. کل 11 بجے انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمارے پاس ملک محمد احمد خان صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے. آپ کا بہت شکریہ. عموماً تو ہم آپ کو لاہور سے لیتے ہیں لیکن آپ اسلام آباد میں، کیونکہ آپ کے چیف منسٹر اسلام آباد میں آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس پیشی کی نوعیت کیا ہے؟ جو آرڈر جاری کیے گئے اس کے اندر جو لکھا ہوا وہ ہم نے دیکھا، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تفتیش ہے، بزنس کے بارے میں پوچھ پرتیت ہے، صرف کاغذات مانگے گئے ہیں، کیا؟ So basically this is a call up notice. Call up notice normally ان حالات میں جاری کیا جاتا ہے اور یہ ابھی تک جو اس کی پہلے پریسیڈنٹ ہے وہ نیب کی پروسیڈنگز میں ہے. ٹھیک. تو کال اپ نوٹس جو ہے بیسکلی اینی پرسن ہو از اکوینٹڈ ود دا فیکٹس، کوئی شخص بھی جو کیس کے ساتھ واقفیت رکھتا ہے. ٹھیک. تو اب ان کی ریلیونس جو سپریم کورٹ میں ابھی تک آئی وہ آئی تھی ایک حدیبیہ کی سٹیج پر. ٹھیک. اور وہ حدیبیہ کی بیسکلی کیا یہ رہے تھے کہ اس کی جو ڈیٹیچمنٹس تھیں تو اس وقت 96 تک تو شہباز شریف صاحب ڈائریکٹر تھے حدیبیہ پیپلز پہ، تو اس وجہ سے کہیں کوئی ریلیونس اگر نظر آ رہی ہے تو پروبیبلی دے آر کالنگ. تو آپ کی جو تیاری ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کے ارد گرد ہی گھومتی ہے آپ کے خیال میں؟ ہمارا تو سب بڑا سمپل آنسر ہے کہ اب کیا کوئی کولیٹرل دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے میں نے اور آپ نے کوئی قرضہ لینا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ پہلے ہم اپنے نام پہ کروائیں گے اس کو. وہ ڈیٹیچمنٹس جو ہیں وہ آفٹر بینگ دا لون پیڈ وہ ڈیٹیچمنٹس ہوگی. یہی نقطہ اور یہی بات ہے. اور یہی وہاں پہ لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ جے آئی ٹی صرف اسی معاملے پر بات کرے؟ بزنس میاں شہباز شریف حصہ رہے ہیں، شریف فیملی کا بہت اہم حصہ، کلیدی حصہ رہے ہیں، یہ تو اس کے اوپر بھی بات کریں، اس کی تیاری بھی کی ہوئی؟ بالکل. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ انکوائری کم انویسٹیگیشن کم واٹ ایور جو بھی یہ ہو رہی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم یعنی دے آر میکنگ دا فرسٹ امپریشن دس ٹائم، ایک نئی نظائر کی تاریخ مرتب کی جا رہی ہے. اب ان لوگوں کو جو کبھی بھی کسی پروسیس کا حصہ نہیں تھے ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور ان لوگوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے جو کہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں. اور وہ ٹرانزیکشنز جو دہائیوں پرانی ہیں ان کے آج پریسائز ریکارڈز مانگے جا رہے ہیں. سو دیز آر سیٹنگ نیو ٹرینڈس، لیگل ٹرینڈس وچ آر ایبسلیوٹلی ڈینجرس. ان کے متعلق ہم بڑی واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طریقہ کار نہیں تھے، لیکن بہرحال کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اطاعت لازم ہے، تو ہم ہر صورت کوشش کریں گے. لیکن اگر شریف فیملی کے بزنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو یا تاریخ جاننی ہو تو شہباز شریف صاحب کو نہیں بلائیں گے تو کس کو بلائیں گے؟ نہیں تو پھر یہ تاریخ بھی ضرور جانیں کہ سن 72 تک یا سن 70 تک جو اتفاق فاؤنڈریز تھیں وہ پاکستان کی لیڈنگ بزنس فرم تھیں، کتنا زر مبادلہ کما کے دے رہی تھیں، ڈیفنس سروسز آف پاکستان کی کیا خدمات انجام دے رہی تھی. اس وقت وہ کوئی شریف فیملی کی جو یہ اتفاق فاؤنڈریز تھیں اگر وہ پاکستان کی لیڈنگ فرمز نہیں تھیں، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ گلف اسٹیل خرید سکتے؟ کیا وہ بیرون ملک پیسے لگانے، اپنے ذاتی سرمایہ میں لگانے سے کوئی ان کو امر مانے تھا؟ کیا آج کی یہ جو انویسٹیگیشنز ہیں
کیا یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ جو سن 70 کی ٹرانزیکشنز یہ مانگ رہے ہیں کیا اس وقت یہ اقتدار میں تھے, کیا کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھے, کسی پبلک فنکشننگ پہ تھے یہ جس وقت سے یہ ٹریل ڈھونڈی جا رہی ہے؟ پورا ٹیکس دیا یا نہیں دیا یہ تو ایشو ہے, کسی وقت بھی ریز کیا جا سکتا ہے. آپ کا بزنس جو ہے وہ دنیا بھر میں ایکسپینڈ کیا, کس طریقے سے کیا؟ نیشنلائزیشن کے بعد جب آپ پینی لیس تھے تو اس کے بعد پیسے یکدم آپ کے پاس کہاں سے آ گئے اتنی جلدی؟ یہ 20 اور سوال, اس سے جواب تو چاہیے ضروری دیتے ہیں. دیکھیں جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ لمیٹیشنز اگر آپ اپلائی نہیں کر رہے, میرے ٹیکس کے ڈیٹیلز جو کہ 5 سال تک لمیٹیشنز ایکٹ ہیں جو ٹیکس کے ڈیٹیلز کے متعلق ہوتے ہیں, بٹ ایون یو آر آسکنگ, میں تو ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہوں, جتنے میرے پاس ایکسیسیبل ہیں وہ میں سارے دے رہا ہوں. اور پھر کہ میرے پاس اس وقت کہاں سے وہ سرمایہ آیا, تو کیا میری صنعت کو میائی جانے کے بعد میرے پاس کوئی اور سورس مجھ سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ سورسز کیا تھے جن کے ساتھ آپ نے گلف اسٹیل خریدی؟ کیا یہ حق ہے کہ اگر مجھ سے صرف پبلک فنکشننگ کی بنیاد پر کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ میرے پرائیویٹ بزنس کے ان ڈومینز کو جو کہ لمیٹیشنز کے تمام قوانین کو پسے پشت ڈال کر پوچھیں تو میں ان کے جوابات دوں. تو پرائیویٹ بزنس میں اگر کوئی ہینکی پینکی ہوتی ہے تو کیا ریاست کے ادارے اس کو گرفت نہیں کر سکتے؟ نہیں, ضرور کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہینکی پینکی اسٹیبلش کرے, کوئی ڈپارٹمنٹ کرے, کوئی لمیٹیشنز کے قوانین کو سامنے رکھ کے کریں. اور اگر مجھ سے آج یہ مانگا جائے کہ وہ صنعتیں جو کمیائی گئیں سن 70 میں, جب وہ کمیائی گئیں تو مجھے تو انہوں نے وہاں پر دوبارہ انٹری بھی نہیں ہونے دی. جو بھی ریکارڈز تھے, جو کچھ بھی تھا, وہ سارا اسٹیٹ کنٹرول میں ہے. تو اسٹیٹ کنٹرول کے بعد جب وہ مجھے واپس دی گئی تو مجھے کیا اسی حالت میں؟ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں. آپ نے کیوں کہہ دیا وزیر اعظم پاکستان نے کہ ہم سب کے پاس ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ہم سب کچھ دیں گے؟ نہیں طلعت صاحب, دیکھیں ہم نے تو یہ, اب آپ کہتے ہیں آپ کا ریکارڈ نہیں. نہیں, ہم نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا. ہم نے تو ان ٹرانزیکشنز کے متعلق بات کی جو سن 70 سے پرائم منسٹر نے ایک نریٹو دیا. اس نریٹو کی ویلیڈیٹی چیک کی جا سکتی ہے. دے شوڈ ڈو اٹ, کر رہے ہیں اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں, ان کی تشفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ یعنی اس وقت جو یہ کہنا ہمارا کہ ریکارڈ نہیں ہے, یہ اس ریکارڈ کی بات کی جا رہی ہے جو قانونی حیثیت میں ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ قوانین کے ضابطے میں رہ کے ہم سے پوچھیں, یا اگر ٹھیک ہے شریف فیملی کے لیے کوئی اور ملک کا قانون جو ہے باقیوں کے لیے اور ہے, ان کو سنگل آؤٹ کر کے تمام قوانین جو باقیوں پر اطلاق ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اور ان کی جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, یہ کوئی پولیٹیکل سلوگنرنگ نہیں ہے, یہ ایک دل سے نکلی آواز ہے کہ 3 جنریشنز کا حساب دینا طلعت صاحب ایکچولی بڑا مشکل ہے. دس از ویری ٹف, اٹ از ویری ریجڈ انویسٹیگیشن. تو کل کیا ایسے ڈاکومنٹس غیر معمولی, تو کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں آئے گا, اس کا مطلب ہے جو ریکارڈ پر آپ نے کہا ہے اسی سے متعلق ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے, دستاویزات لے کے؟ Obviously جو سر پوچھے گی JIT, we will try our level best to satisfy to best of our ability. جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم ان کو اسسٹ کریں گے, کیونکہ اس کیس کا مدعا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے مجرم ثابت کرنا ہے. اس کیس کا مدعا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے, اور ہم نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے to prove this that we are innocent. تو کل پروٹوکول کے بغیر جائیں گے چیف منسٹر؟ Absolutely sir. اب سٹاف ان کا ساتھ ہوگا؟ Few for assistance, but they will stay outside. باہر رکیں گے, CM اندر جائیں گے. ورکر وغیرہ تو نہیں وہاں پہ ساتھ جائیں گے؟ نہیں, کال دی ہے کہ نہ آئیں جی. کال تو آپ نے پہلے بھی دی تھی. وہ لوگوں کے جذبات ہیں, اتنے مقبول عوامی لیڈر ہیں, ان کے ساتھ لوگوں کے بڑے گہرے سینٹیمنٹس ہیں, تو پیپل جسٹ گو آؤٹ فار دیئر اون لو. اچھا, بیفور آئی وائنڈ اپ, آپ نے عمران خان کو نوٹس نہیں بھیجا اس کا 10 بلین والا؟ نہیں, اس کی جو لیگل پروویژن ہے وہ عمران خان اس جو ڈیفامیشن ہے اس کو کیومولیٹ کرتے جا رہے ہیں, وہ رکے نہیں ہیں. تو آپ 6 مہینے کی ہمارے پاس ان کا انبار جو ہے اس کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے تو ہمیں کمٹ کیا تھا آن ایئر. سر ہم نے 14 دن میں آپ سے کمٹ کیا تھا, لیگل نوٹس ان کو 24 ہو گئے. نہیں, لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر ہم ڈیفامیشن سوٹ فائل کر سکتے ہیں, لا یہ کہتا ہے. سو وی آر ویٹنگ ایز لانگ ایز ہی کیپس آن ایکیومولیٹنگ اٹ, وی ول فائل اٹ, لے کر جائیں. اب لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ ملک محمد احمد خان صاحب. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کل شہباز شریف صاحب کی جب پیشی ہوتی ہے تو وہاں پر کس قسم کی کوریج ہوتی ہے, کیسے وہ آتے ہیں, اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی طرح کیا باہر آ کر کوئی بیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ آن گوئنگ خبر ہے, اس کی کوریج آپ کو ملتی رہے گی. اگلا سیگمنٹ تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. ہم نے اکثر یہ سنا تھا بہت عرصہ پہلے کہ کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں, جنگ نہ بنائیں. بہت حد تک اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا رہا, لیکن جب قومی معاملات کھیل کے گرد گھمانے شروع کر دیے جائیں تو پھر کھیل کھیل نہیں رہتا. پاکستان اور ہندوستان کا فائنل اب کھیلا جائے گا UK کی سرزمین کے اوپر. اس سے پہلے ہندوستان کی طرف سے جو بیانات ہیں, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ عموماً اس طرح کے لفظ میں استعمال نہیں کرتا, اس کے اندر گھٹیا پن کی بو آتی ہے.
तमस्खर उड़ाना, जुमले कसना, वो अपनी जगह पर है, सोशल मीडिया का एक हिस्सा भी है, लेकिन जिस किस्म के बयानात और जिस तरीके से उसमें तुंदी आई जा रही है, अब ये तमाम के तमाम बयानात को उन्होंने जहर में डबोना शुरू कर दिया है। उनके एक्टर्स, उनके एक्ट्रेसेस, अगर आप उनके ट्वीट्स देखें तो लगता यूं है कि वो इंतज़ार किए बैठे हैं, खंजर निकाले बैठे हैं कि कब उनको मौका मिले और पाकिस्तान के दिल के अंदर वो खंजर घोंप दें, चैंपियंस ट्रॉफी को लिफ्ट करके। दो टीमें खेल रही हैं, दोनों में से एक जीतेगी और एक हारेगी। फाइनल के अंदर जीत हार नहीं होती, तभी फाइनल के अंदर कोई लूज़र नहीं होता, रनर अप होता है। लेकिन ये तमाम जो नफीस नुकात हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो डिबेट है उसमें गर्क होकर रह गए हैं। खेल के अंदर कौन जीतेगा, क्रिकेट का मयार डिटर्मिन हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पहले मैच के हारने के बाद ये कह रहा था कि ये टीम तो फारग है, हमने तो अब इंग्लैंड के साथ खेलना है या बांग्लादेश के साथ खेलना है। उनके कप्तान के जो जज्बात और बयानात हैं वो आपके सामने हैं। अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है उनकी तमाम तर तवक्कुआत के खिलाफ। अब वो पाकिस्तान को गिराना चाहते हैं। हम जीतेंगे, अच्छा खेलेंगे तो इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, वरना एक ही टीम ने जीतना है। बहरहाल क्रिकेट का मयार फाइनल के अंदर डिटर्मिन होगा, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा सोच का मयार है वो फाइनल से पहले 72 घंटों के अंदर जाहिर हो गया है। हिंदुस्तान की सोच जो है वो खेल के मुतालिक नहीं घूम रही, उन्होंने इस फाइनल को एक सॉफ्ट न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट कर दिया है। फाइनल के अंदर क्रिकेट का पता चल जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ सोच है फाइनल से पहले ही उसका अक्स हमारे सामने है, और कोई बहुत अच्छा अक्स नहीं है। अफसोस की बात है। हमारा अहम नुक्ता यही है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।